खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस माल के मकान की मानिद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहरा कर उनको अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा कि तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। पर जब पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमको ज़्यादा मिलेगा, मगर उनको भी 1 ही दिनार मिला। और वो लेकर माल के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए मुझ पर बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से 25वें इतवार की इबादत हम खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं, और खुदावंद खुदा आज हमारी मदद करना चाहता है ताकि आज जब हम उसके कलाम पर गौर करें तो इस बात पर तवज्जो करने की कोशिश करें कि खुदा किस तरह से हमारी मदद और रहनुमाई करना चाहता है, किस तरह वो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ज़ल देना चाहता है, और किस तरह हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद में मजबूत होने के लिए फ़ज़ल खुदा अता करता है। आज का कलाम जो आपने सुना, ये तमसील बड़ी सादा सी भी है लेकिन समझने में बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। कई बार हम भी इस बात पर गौर करने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ लोगों को बहुत सारी बरकतें मिल गई हैं और कुछ लोगों को बहुत कम बरकतें मिली हैं। कई लोग जैसे ही उनकी ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर होता है और उनके लिए कहा जाता है इनका दुनिया में आना ही हमारे ख़ानदान के लिए खुशकिस्मती है, ये बच्चा ये बच्ची पैदा हुई और खुदा ने हमारी ज़िंदगी पर करम कर दिया। कुछ लोग जब स्कूल के दौर में पहुंचते हैं उस वक्त अपनी कामयाबियों से, अपने इल्म से अपना नाम और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं। जिस तरह हाल ही में एक छोटे बच्चे को हमारे गिरजाघर में पेश किया गया जिसने अभी 10 साल की उम्र में पहाड़ पर चढ़कर एक बड़ा ऊंचा नाम पैदा किया और वो अपने ख़ानदान के लिए फ़ख्र का सबब बना। ऐसे ही कुछ लोग जवानी के आलम में अच्छी डिग्रियां हासिल करके अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने का सबब बनते हैं। फिर कुछ लोग अच्छी नौकरी और अच्छे कारोबार और अच्छे बिजनेस की वजह से पहचाने जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो हिकमत से भरपूर और अपने बुढ़ापे की उम्र में जाकर वो सरफराजी और वो नाम पाते हैं कि लोग उनकी ज़िंदगी पर रक्श करते हैं और कहते हैं खुदा ने इन्हें बुढ़ापे में भी कितना फ़ज़ल बख्शा है। ऐसा ही कुछ मुकाम आज की अंजील मुक़द्दस में भी है। ऐसी ही कुछ मिसालें मैं खुदा के कलाम से लूँगा
تاکہ اب تک یہ نام پہنچیں اور جن کی زندگیوں پر کرم ہوا، جنہوں نے مختلف زندگی کے ادوار میں خداوند کے نام کو جلال دیا، اور خداوند نے انہیں ایک بڑا فخر اور بڑا نام عطا کیا جس وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان مزدوروں کی بات کرتے ہیں جنہیں دن کے مختلف اوقات میں کام کے لیے لگایا گیا ہے، اور کچھ کی ڈیوٹی صبح 6 بجے شروع ہوئی ہے۔ جو پہلے جن سے بات کی گئی، مالک باہر جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے مزدور چاہیے، اور جتنے مزدور ملے ہیں سب کو کام پر لگایا، لیکن ان کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا گیا کہ آپ صبح 6 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کام کرو گے، اور میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ اس کے بعد 9 بجے جا کر اس نے باہر دیکھا، پھر بھی کچھ اور مزدور ملے، انہیں بھی کہا تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور کام کرو۔ پھر وہ 12 بجے دوپہر کو گیا ہے، جو 12 بجے لوگ ملے ہیں ان کو بھی اس نے کہا میرے تاکستان میں جاؤ اور کام کرو۔ اور اگر غور کیا جائے 12 بجے آنے والے صرف 5 گھنٹے کام کریں گے، صبح 6 بجے جو لوگ کام پر لگے ہیں وہ 11 گھنٹے کام کریں گے، اور اس کے بعد وہ 3 بجے کے قریب پھر باہر گیا ہے، اور باہر جا کر پھر اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ بیکار کھڑے ہیں، اور انہیں بھی اس نے کہا جاؤ میرے تاکستان میں کام کرو اور جو مناسب ہوگا میں تمہیں دوں گا۔ ان کے ساتھ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا یا 1 دینار دوں گا، کیا کروں گا، کتنا ہوگا، کیونکہ انہیں تو صرف 2 گھنٹے کام کرنا ہے۔ یہ ساری کہانی آج پیش کی گئی ہے، اور اس کہانی کے بارے میں ہم نے کئی بار سنا ہے، یہ تمثیل ہمارے سامنے کئی بار پڑھی گئی ہے، کئی بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں کام کرنے والے مزدوروں کی تمثیل جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اور کچھ کو یہ پسند نہیں آتی ہے۔ کام ختم ہونے کے قریب ہے، مالک اپنے کرندے سے کہتا ہے جا سب کا حساب کر دے، اور پچھلوں سے لے کر اگلوں تک، جن کو 2 گھنٹے کے لیے کام دیا گیا ہے، جن کو 5 گھنٹے کے لیے کام دیا گیا ہے، جنہوں نے 11 گھنٹے کا کام کرنا ہے، سب کو جا کر نقدی دے دے، ان کی محنت اور مشقت کا پھل انہیں دے دے۔ اور یہ بڑا ضروری تھا۔ خدا کے کلام میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ تم مزدور کی مزدوری رات تک نہیں رکھ سکتے ہو کہ اگلے دن میں دوں گا۔ غریب کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی ہے، اور احبار کی کتاب میں یہ بڑے واضح طریقے سے لکھا گیا ہے کہ تو مزدور کی مزدوری کو رات تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے، اسے دینا ہے، اور اسی لیے شام ہونے سے پہلے 5 بجے کے قریب اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے تاکہ وہ جائے، اور اگر اسے اپنے گھر کے لیے کچھ خریدنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنا ہے تو وہ وقت پر جا کر خریدے تاکہ وہ شام کا کھانا کھا سکے۔ تو یہ مناظر ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور جھگڑا پیش کیا جاتا ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے جن کو پہلے ملا ہے، جنہوں نے 2 گھنٹے کام کیا ہے، انہیں 1 دینار ملا ہے۔ اب جو 11 گھنٹے کام کرنے والے تھے ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، جنہوں نے 2 گھنٹے کام کیا ان کو یہ ملا ہے، ہمیں بھی یہ اس سے زیادہ ملے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ان کی سوچ تھی، اور ایسے ہی ہم دنیا میں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن مالک اپنے کام میں بہت ہی ماہر ہے، اور اس نے پہلے ہی جن سے 11 گھنٹے کام لینا تھا ان سے لکھ لیا تحریری طور پر کہ میں تمہیں 1 دینار دوں گا، اور اسی لیے آ کر جب کمپلین کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، جو تیرے ساتھ میں نے لکھا تھا معاہدے میں وہ تجھے ادا کیا ہے، باقی سب میرا پیسہ ہے، میں جس کو جتنا دینا چاہوں میں اسے دے سکتا ہوں۔ ایسا ہی کچھ ان دنوں میں فادر دانش ڈینیل کو آج دوسرا دن ہے کاہن بنے ہوئے، اور ان کے کہانت کے سارے فرائض اور سارے کاموں کو دیکھتے ہوئے پچھلے ہفتوں میں ہم نے اپنے باہر سڑکوں پہ بہت سارا کام کیا، یون آباد کی صفائی کی، کہ یہ فضل اور برکت کئی سالوں کے بعد ملتی ہے کہ کاہن کسی کلیسیا کے لیے بنتا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ میرے پاس کام کے لیے آئے اور کچھ مانگنے کے لیے آتے تھے۔ تو میں نے جو بھی مانگنے کے لیے آتا ہے، جی فادر جی مدد کر دے، کام ہو تو میں کہتا ہوں کام کرو، میں پیسے دوں گا، شاید جتنا کام کرو گے اس سے زیادہ دوں گا، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے۔ پچھلے دنوں میں
2 ہفتے پہلے ایک جوڑا بار بار صبح کے ٹائم نیا پاک ماس کے لیے آ رہا تھا، تو میں حیران تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ دونوں میاں بیوی چرچ میں آتے تھے، ایک دن مجھے کہتے ہیں ہم نے آپ سے ملنا ہے، میں نے کہا ضرور ملیں۔ آفس میں آئے، اتنے بجے وہ آفس میں پہنچے 2 دن کے بعد، اور آ کر انہیں درخواست کی ہمیں ہمارے ماں باپ نے علیحدہ کر دیا، ہمارے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کرایہ دینے کے لیے کچھ ہے، تو ہم بہت ہی غریب ہیں، تو ہمیں کوئی کام بھی نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے کہا اپنی بیوی کو اپنے گھر چھوڑ کے آؤ، تو 11 بجے یہاں پر ہے، اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کے آؤ اور آ کر ادھر آ کے کام کرو، میں تجھے شام ہونے سے پہلے ضرور پیسے دوں گا۔ واپس نہیں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ان دنوں میں کوئی 45 سال کے قریب ہوگا شخص آیا، مجھے مزدوری نہیں ملتی ہے، مہربانی کر کے مجھے راشن دیں، میرے خاندان میں راشن نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ہمارے کام کرو، ہم آپ کو شام کو راشن سے زیادہ پیسے دے دیں گے۔ اسے 1 دن کا کام دیا، دوسرے دن کا بھی کام ملا، تیسرے دن جب مجھے دیکھتا ہے تو مجھے کہتا ہے فادر جی میں نے راشن کے لیے کہا تھا، آپ نے میری مدد ہی نہیں کی ہے۔ تو میں نے کہا 3 دن سے میں پیسے دے رہا ہوں، وہ تجھے اس کا راشن نہیں تو خرید سکتا ہے۔ ہم کئی بار کچھ ایسی توقعات اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جنہوں نے 11 گھنٹے کام کیا تھا، پتا تھا کہ انہیں 1 دینار ملنا ہے، اس کے باوجود بھی امید لگا کے بیٹھتے ہیں ہمیں کچھ نیا ملے گا، ہمیں کچھ زیادہ ملے گا۔ لیکن آج کا دور جو موجودہ دور ہے، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں وہاں پر یونینز ہوتی ہیں، جو مزدوروں کے حق کے لیے لڑائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ یونین اسی لیے بنائی جاتی تھی تاکہ کسی مزدور پر ظلم نہ ہو، کسی مزدور کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو کسی نے سوال کیا کیا یسوع کے دور میں یونینز نے کھڑا ہو کر یہ تمثیل کے خلاف بات نہیں کی ہے، احتجاج نہیں کیا کہ اس نے مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ تو پہلی بات، یسوع کے دور میں یونینز نہیں تھیں، اور یسوع مسیح جو آج تمثیل پیش کرتا ہے اس میں ناانصافی کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ناانصافی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہا جب میں کسی غریب کو دے رہا ہوں تو میرے سے جلتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں؟ دوسرا، اس نے کہا کیا میں نیک ہوں اس وجہ سے تو جلتا ہے؟ یہ پیسہ میرا ہے، میں کسی کو 1 دوں، 3 دوں، 5 دوں، جتنا میرا دل کرے میں دوں۔ تیرے ساتھ میرا یہ فیصلہ تھا کہ میں تجھے 1 دینار دوں گا محنت کرنے کے بعد۔ اب اسی سارے منظر کو ہم یونین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، کچھ سیلری کی باتیں کی جاتی ہیں، شاید سیلری دی جاتی تو انصاف کیا جاتا۔ اور تیسری بات اہم ہے جو انصاف کی ہے، اور اسی لیے اس نے کہا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہوں۔ اب جو مناظر میں نے شروع میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کا جو عمل ہے، خدا کس طرح سے انسانوں میں کام کرتا ہے، اس کو جاننے کے لیے میں خدا کے کلام کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ ارمیا نبی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو خدا نے اسے کہہ دیا میں نے بطن مادر ہی سے تجھے چن لیا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے پتا تھا تو کون ہے، اس سے تو میں نے نبی ہونے کی برکتیں دینی تھیں، مجھے پتا ہے میں نے اس کو اسی لیے چنا ہے۔ سیموئل نبی 7 برس کا ہیکل میں پیش کیا گیا، جب رات کو آواز آئی سیموئل سیموئل سیموئل، جو خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا کی آواز کو بھی سنتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، اپنے ایلی کاہن کے پاس جا کر کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ پھر آواز آتی ہے سیموئل سیموئل، پھر جاتا ہے میں حاضر ہوں، اور وہ کہتا ہے میں نے تجھے نہیں بلایا، لیکن ایلی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو خدا بلاتا ہے، اور اس کی رہنمائی کی اور اس سے کہا اب اگر تو یہ آواز سنے تو کہنا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ 7 سال کا بچہ خداوند کے حضور خدا کا ایک بڑا نبی بنا۔ داؤد بادشاہ کی طرف آتے ہیں، جو اپنے بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اس کی عمر کو 13-14 سال کے قریب تھی۔ خدا نے اس کو بلایا، بیڑوں کے پیچھے سے بلا لیا، آجا میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، آجا میں تجھے بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، آجا میں تجھے اسرائیل کی رہائی دینے والا بنانا چاہتا ہوں۔ اور داؤد بادشاہ کا چناؤ 13-14 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری شخصیات کا ذکر کیا جا سکتا ہے،
جوانی کے عالم میں بھی بہت سارے نبی چنے گئے، خدا نے نبیوں کو بلایا، لیکن میں واپس ایک بار پھر پرانے عہد نامے کی کتاب تکوین کی کتاب 12ویں باب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جہاں ایک بزرگ ابراہیم ہے جسے خدا بڑھاپے میں چنتا ہے۔ تو خدا کے چناؤ کے لیے ضروری نہیں کہ زندگی کتنی ہے یا کیا عمر ہے کیا نہیں ہے، ہم سارے کے سارے اس چناؤ کے لیے کہ خدا ہمیں بلا لے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کئی بار وہ بلاتا بھی ہے ہم اس کی سنتے نہیں ہیں۔ سیموئل کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، 2 دفعہ پکارا خدا نے، تیسری دفعہ سمجھ آئی، اور ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ خدا کئی بار بلاتا ہے، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، بری باتیں چھوڑ دو، اور کس طرح سے زندگی گزارو گے۔ ان ساری باتوں کے لیے خدا کسی کی عمر کو نہیں دیکھتا ہے، خدا کسی کی عمر کو نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے انسانوں کو بلاؤں گا۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں اسی بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ خداوند کی راہیں تمہاری راہوں سے مختلف ہیں۔ خداوند کا جو فضل ہے سب کے لیے جو ہے، میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں ہو سکتے۔ خدا کے خیالات خدائی ہیں، انسان کے خیالات انسانی ہیں۔ وہ آسمانی خیالات رکھتا ہے، ہم زمینی خیالات رکھتے ہیں۔ وہ الہی طور پر دنیا بھر کے لیے سوچتا ہے، ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ روشنی کرنے کی بات ہو تو ہم اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، اور بڑا بھی مشکل ہو جائے تو اپنے گھر کے باہر دروازے پہ ایک بلب لگا لیں گے۔ لیکن خدا جب سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں بڑا بلب لگاؤں گا جس سے سارے گھر روشن ہو جائیں، اور میں سورج بناؤں گا، اور اس نے سورج بنایا تاکہ سب پر سب طرح سے روشنی ہو، تاکہ سب پر سب طرح سے عیاں ہو جائے۔ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں ہو سکتے، نہ ہم خدا کو مشورہ دے سکتے ہیں، اے خداوند تو ایسے کر دے۔ اور ہر دعا میں ہم مشورے دے رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے، مشورے دے رہے ہوتے ہیں، خداوند میرے لیے ایسے کر دینا، کتنا اچھا ہوگا یہ ہو جائے۔ ہم دعا کریں حنا کی طرح، جو اس طرح سے اپنے آپ کو کھو کر دعا کرتی ہے، اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے خدا کے حضور میں بیٹھی ہوں۔ اور ایلی کاہن وہاں اسے دیکھ کر کہتا ہے شاید یہ تازہ میں کے نشے میں ہے، اور اس نے کہا اے آقا میں تازہ میں کے نشے میں نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو اپنے خدا کے آگے انڈیلا ہوا ہے، میں نے اس کے آگے ایسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہی ہوں کہ خدا میری دعا کا جواب دے، اور اس طرح سے زندگی کی برکت جو ہے وہ اس سے ملتی ہے۔ ہم آج غور کرنے کی کوشش کریں یہ تمثیل ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ پہلی بات، یہ خدا کی محبت کی تمثیل ہے جس میں وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جتنا کسی کا دل کھلا ہوگا، جس عمر میں یہ دل کھلا ہوگا، جس لمحے یہ دل کھلا ہوگا، خدا کی محبت اسی لمحے اس کی زندگی میں اترے گی۔ وہ چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بڑھاپے میں ہے، جس بھی عمر اور ایج میں ہے، وہ جس مرضی رشتے میں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، ساس ہے، بہو ہے، بزرگ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا، جس بھی عمر میں آپ اپنے دل کو خدا کے لیے کھولو گے، خدا کی محبت یکساں آپ کو ملے گی۔ اسی لمحے آپ کی جو کمی اور آپ کے اندر جو تڑپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خدا کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی۔ دوسری بات جو اس تمثیل کے متعلق کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ نجات کی تمثیل ہے۔ آپ کو سوچے نجات کی تمثیل کیا ہے؟ آج مقدس پولس رسول کہتا ہے مرنا میرے لیے نفع ہے، اور کوئی کہے جو مر گیا نفع کس بات کا؟ اور مقدس پولس رسول آج اسی بات کو بیان کرتا ہے مرنا میرے لیے کس طرح سے نفع ہے کہ جب میں مروں گا تو خدا کے ساتھ ہوں گا، اس سے اور زیادہ مجھے کیا چاہیے ہے؟ یہی نفع ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزرے۔ اور آج میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم سارے کوشش کرتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے میں اپنے مرنے تک ایک ہی بات کے انتظار میں ہیں کہ خدا ہمیں نجات دے گا کہ نہیں دے گا، خدا ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم اس کی نجات کا تجربہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ایک شخص جس کی خوبصورت
مثال ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، زندگی میں ہمیشہ ظلم کیا اور شاید قتل بھی کیے ہوں گے، اور جیل میں سزا بھی کاٹی ہے، اور مار بھی کھائی ہے، کوڑے بھی کھائے ہیں، اور صلیب کو بھی اٹھایا ہے، اور مرنے سے پہلے کس کے ساتھ مصلوب ہے؟ یسوع کے ساتھ مصلوب ہے۔ اس کی زندگی کا آخری لمحہ 1 منٹ شاید اس کے مرنے میں رہ گیا تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے ایک ہی التجا کی، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ 1 لمحہ، 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کی بات ہے یہ۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے معافی مانگ کر اس کی محبت کو بھی محسوس کر لیا اور اس کی نجات کو بھی دیکھ لیا، اور جنت میں بھی یسوع کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ڈاکو تھا، تائب ڈاکو، جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی آخری لمحے کے موقع پر۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، کب ملے گا، کب معافی مانگوں گا، کب توبہ کروں گا، کب نجات ملے گی، کب میں خدا کے قریب ہوں گا۔ ہر لمحہ، ہر روز ماں باپ کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے، سسٹرز کے ذریعے سے، مبشران انجیل کے ذریعے سے، کاہنوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے، ارد گرد میں اچھے لوگ جو بستے ہیں ان کے ذریعے سے کئی باتیں خدا کے کلام کی، اچھائی کی، اور توبہ کی، اور تبدیلی کی، اور اچھی راہوں پر چلنے کی نصیحتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن سنتا کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کو نہیں کھولیں گے، جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک خاندان ہے ایلن اور وائلٹ، جو کینیڈا میں مقیم ہیں، اور کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک دفعہ قرآن اندازی نکلی اور ان کی ایک بہت بڑی لاٹری لگ گئی، اور لاٹری میں کم از کم ان کا کوئی 3 کروڑ روپیہ جو ہے انعام کے طور پر نکلا۔ اب یہ دونوں بزرگ تھے، بزرگ ہوتے ہوئے انہوں نے سوچا ہم کیا کریں، اتنا پیسہ بڑھاپے میں آیا ہے، اب کیا کرنا سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے۔ دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر سوچا، انہوں نے کہا ہمیں تو اس پیسے کی ضرورت نہیں، ہماری زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہے، اب اس 3 کروڑ روپے کا ہم کیا کریں۔ دونوں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ سارا پیسہ ہم مختلف ہاسپٹل میں دیں گے جہاں پر لوگوں کا علاج ہو، یتیم بچوں کے لیے دیں گے، بچوں کی تعلیم کے لیے دیں گے، اور کوشش کریں گے کچھ چرچ کو بھی دیں، اور کچھ جو ہے جو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان میں یہ پیسہ بانٹ دیں گے۔ اور آپ اندازہ نہیں کریں گے، انہوں نے 3 کروڑ روپیہ لوگوں میں ایسے ہی بانٹ دیا۔ اور کچھ لوگوں نے جب ان کے اس عمل کو بھی دیکھا، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، ہے بیوقوف ہو گیا، یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے سارے کا سارا پیسہ ایسے ہی دوسری جگہوں پر بانٹ دیا ہے۔ ہم بھی جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے ہم ایسے ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس نیک مالک کے نیک کام کو دیکھ کر کے اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، سب کی مدد کی ہے، اور سوچا ہے کہ جتنے مزدور چاہے 1 گھنٹہ ہی انہوں نے کام کیا ہے، اس نے سوچا کہ یہ مزدور اپنے گھر میں جائیں اور اپنے بچوں کو کھانا دے سکیں، اس لیے میں ان کو بھی 1 دینار دوں گا۔ خدا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن ہم دوسروں کی کامیابیاں اور ان کے اچھے کاموں پر ہمیشہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، کیوں ہے، یہ غریبوں کو کیوں دے رہا ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا، میری اپنی قوت کتنی ہے، میں کتنا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اور آج مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ اب اس سارے منظر کو دیکھنا اور سمجھنا کیسے ہے، اب اس تمثیل کے مطابق ہماری زندگی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے وہ ایک ہی کہتا ہے، پس میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ فقط یہ کرو کہ اپنا چال چلن مسیح کی انجیل کے موافق کر لو۔ اپنے چال چلن پر غور کر لو، اپنے اعمال پر غور کر لو، تم کیسے خدا کی انجیل اور خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، یہ دیکھ لو۔ باقیوں کو دیکھنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اور اسی بات کی آج گواہی دی جاتی ہے، کسی کے اعمال، کسی کی نیک نامی، کسی کا انصاف کرنے کا انداز،
کسی کی سخاوت سے ہم نہ گھبرائیں، بلکہ خوش ہوں کسی کی سخاوت سے۔ اس مالک کی سخاوت سے خوش ہونا چاہیے تھا جنہوں نے 11 گھنٹے کام کیا کہ یہ بیچارے ہماری طرح مزدور ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس منظر کو دیکھنا، یہ تمثیل یسوع مسیح نے کیوں پیش کی، اس کا آخری منظر بتانا چاہتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ فلسطین میں، یروشلم میں جب انگوروں کے کھیت لگائے جاتے ہیں اور ستمبر کے مہینے میں یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس میں انگور مکمل طور پر پک جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ اٹلی میں ایسے بڑے بڑے تاکستان اور باغ دیکھے ہیں انگوروں کے، کہ لوگ بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ ان سے انگور توڑنے کے لیے لوگ نہیں ملتے ہیں، انگور توڑنے کے لیے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ اور اس کی ضرورت اور سمجھ اس طرح سے ہے، جب انگور پک جاتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے انہیں اتارنا ہوتا ہے۔ اگر ان کے اوپر بارش کا پانی پڑ جائے تو انگور جو ہے وہ ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور مارکیٹ میں ان کی ویلیو گر جاتی ہے۔ تو یہ ایک دوڑ لگی ہوتی ہے کہ میں اپنے انگوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ لگا سکوں جلدی جلدی سے لگاؤں تاکہ انگور اکٹھے کیے جائیں۔ اس لیے یہ مالک سمجھدار تھا، یہ 4 دفعہ باہر جا کر لوگوں کی اور مزدوروں کی تلاش کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، جتنا بھی کام ہو سکے ہو جائے تاکہ بارش آنے سے پہلے انگور توڑ لیے جائیں۔ یہ کام کروانے کا ایک انداز ہے، اکٹھے کرنے کا ایک انداز ہے تاکہ برے وقت سے بچا جائے۔ کئی بار ہم اپنی زندگی میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، کئی بار ہمیں زندگی میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، روزریاں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کے حضور وہ فضل نہیں ملتا جس کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ اور کئی بار پھر ایک ہی وقت میں جب مصیبت آئی ہے 5-6 دفعہ دعا کرنے کے بعد، ہر روز گرجے آنے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں، خدا نے کرم نہیں کیا ہے۔ خدا اس کا بھی حساب لینا چاہتا ہے جو پورے 365 دن آپ کی زندگی میں ایک سال کے آئے، اس میں 52 اتوار آئے۔ کیا ایک سال کے دوران کتنے اتواروں میں آپ گرجا گھر میں آئے؟ کتنی بار 365 دنوں میں آپ نے خدا کا شکر ادا کیا؟ کتنی کو نعمتیں، برکتیں، بخششیں، رحم خدا کا آپ کی زندگی پر ہوا، آپ کے گھرانے پر ہوا، آپ کے بچوں پر ہوا؟ کتنی کامیابیاں، کتنی اچھی زندگی کی برکتیں، نیکیاں خدا نے آپ کے ساتھ کی، لیکن کیا آپ نے اس کی شکر گزاری کی؟ کتنا کو آپ کو خدا نے اچھے گھر سے نوازا، اس میں بجلی بھی لگی ہے، اس میں گیس بھی ہے، اس میں بہت سارے پانی کی سہولت بھی ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا میں پیاسے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر صحت ملی ہے، زندگی ملی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہمارا چال چلن کئی بار خدا کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس لیے آج مقدس پولس رسول کہتا ہے پس فقط اپنے چال چلن کو ہی انجیل کے مطابق کر لو۔ آئے آج غور کریں، کڑکڑانے اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کہ وہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی میں جو برکات ہیں میں ان کو کیسے دیکھ رہا ہوں۔ کسی پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے میں اپنے آپ پر غور کر لوں اور اپنی زندگی پر غور کر کے یہ کہنا شروع کر دوں میں خدا کی انجیل اور اس کے حکموں کے مطابق کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں۔ ایسا ہو جائے کہ جو آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے، کہیں میری زندگی میں ایسا نہ ہو جائے، آخری لمحے بھی برکات جو ہیں وہ بھی حاصل کر لیں۔ آیا آج خدا کے حضور اس کا شکریہ ادا کریں جو ہر روز ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، ہر روز نئی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اس کے انصاف کے قائل رہیں، اس کی برکات کے لیے شکر گزار ہوں، اس کی محبت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، اور دنیا میں روحانی اعمال، عبادت، دعا اور شکر گزاری کے گیت اور زبور گاتے ہوئے، ذاتی طور پر دعا کرتے ہوئے، روزری کی عبادت کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر خداوند کے فضل کے قابل ہو جائیں اور نجات پانے کے قریب رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔